नाज़रीन हमारे साथ इंतहाई सीजनड पॉलिटिशियन जनाब सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने हमारे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच सर आपके टाइम का। हजूर मैं पहला सवाल आपसे ये पूछूंगा कि ये जो चाइना और इसके अफ़गानिस्तान के दरमियान जो गुफ्तगू हुई और कुछ दिन पहले स्टोरी फाइनेंशियल टाइम्स में भी आई थी कि खासी एलेबोरेट उनके दरमियान है, जो उनके डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं मुकम्मल होंगे, ये रास्ता बनेगा यूरेशिया तक, आप कैसे देख रहे हैं और पाकिस्तान वहाँ में इसमें कहाँ खड़ा है? जी अस्सलाम वालेकुम जी, और आपके व्यूअर्स को बड़ा अस्सलाम वालेकुम। और मैं समझता हूँ कि जो खास तौर पे चाइना का जो फैक्टर है बड़ा अहम है, बड़ा मुस्बत है। और आपने देखा कि आज जो चीनी वजीर खारजा ने जो बयान दिया वजारत खारजा की तरफ से, उन्होंने कहा कि एक तो हम फ्रेंडली और कोऑपरेटिव ताल्लुकात चाहते हैं अफगानिस्तान के साथ, और उन्होंने ये भी कहा कि जो अफगानिस्तान में तब्दीली आई है, और अंग्रेजी में उन्होंने कहा वी रिस्पेक्ट द विल एंड चॉइस ऑफ द अफगान पीपल, जो अफगान पीपल ने बगौर उनके जो फैसला किया है हम उसका एहतराम करते हैं, इज्जत करते हैं। और जो तालिबान डेलीगेशन मिला था जिस उनके वजीर खारजा से जो पहली दफा इतना हाई लेवल मुलाकात हुई, ये पिछले महीने 3 हफ्ते पहले हुई है, उसमें काफी चीजें तय पा गई थी। और बुनियादी बात वो तय पा गई थी जो चीन ने कहा कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी हमसाये के खिलाफ बिलखसूस चीन, और उन्होंने पाकिस्तान का भी जिक्र किया। हमारा इशू टीटीपी का है, उनका इशू है एक तंजीम है ETIM, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, उसको इजाजत न दे कि चीन का भी 76 किलोमीटर का बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ। और साथ साथ चीन ने यह भी कहा कि हम आपको दावत देते हैं कि आप CPEC में शामिल हो, आप जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसमें शामिल हो, और हमारी तरफ से चीन की तरफ से इन्वेस्टमेंट आएगी। तो चीन का रोल बड़ा कलीदी किरदार होगा, क्योंकि अमेरिका तो अब यहाँ से निकल गया है, खला भी आ गई है। मेरे ख्याल में जो चीन का किरदार होगा वो नंबर 1 होगा, फिर रूस और फिर ईरान और तुर्की बाकी। अच्छा मुझे साहब ये रहनुमाई फरमाइएगा कि अब जैसे चीन और अफगानिस्तान तालिबान में भी मामला तय हो गया, आप क्या समझते हैं CPEC में अब तेजी आएगी? और इस सिलसिले में अगर अफगानिस्तान ताउन करता है तालिबान, तो क्या इसकी बेहतरी आएगी पाकिस्तान के लिए? क्या असरात होंगे? मेरे ख्याल में बेहतरी आनी चाहिए। अब कोई सियासी तौर पर उस तरह रुकावट नहीं। अब देखे ना, जून 2017 में अशरफ गनी जो उसको सदर थे, उन्होंने खत लिखा सदर शी जिनपिंग को कि हम ज्वाइन करना चाहते हैं CPEC। 6 महीने के बाद जब चीनियों ने पूछा आप तैयार हैं, तो हिंदुस्तान ने दबाव डाला और उन्होंने खत भी विड्रॉ कर लिया, अपना ऑफर भी विड्रॉ कर लिया। तो जो उस किस्म का मनफी असर था, चाहे अमेरिका का हो या हिंदुस्तान का हो, अब वो अफगानिस्तान में उस तरह नहीं होगा। तो एक बेहतर फिजा होगी, लेकिन हमारी तरफ से जो ब्यूरोक्रेटिक नालायकी है वो नहीं होनी चाहिए। कई दफा वो सुर्ख फीता कह लें या सिक्योरिटी के मामलात होते हैं, वो दुश्वारी बनते हैं, लेकिन सियासी तौर पर चाहे पाकिस्तान हो, चीन हो, अफगानिस्तान हो, अब वो दुश्वारी नहीं होनी चाहिए, ना होगी। अच्छा मुशाहिद साहब, एक माजी को अगर देखें तो लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कोल्ड वॉर फिर वापस आ गई है, और वो अमेरिका और सोवियत यूनियन की बजाय अमेरिका और चाइना के दरमियान एक नया ईरा शुरू हो गया कोल्ड वॉर का? हो राइट आई एम? ये बिल्कुल सही फरमाया। देखिए जी, मैं 3-4 साल अमेरिका रहा भी हूँ, पढ़ा भी हूँ वाशिंगटन में, और कांग्रेस में मैं रिसर्च इंटर्न भी रहा हूँ। अमेरिकन जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जो वॉर मशीन है, उसको एक दुश्मन की हमेशा जरूरत होती है। जो पहली कोल्ड वॉर जिसका आपने जिक्र किया, उसमें सोवियत यूनियन था, कम्युनिस्ट थे, उनका सफाया कर दिया। खैर हमारी वजह से हुआ, अफगानिस्तान की सिचुएशन की वजह से। उसके बाद उन्होंने इस्लाम का रुख किया। इस्लाम का भी मुसलमान दुनिया का तिया पांचा किया 9/11 के बाद। अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, लीबिया, और 6.5 खरब डॉलर ज़ाया किए 9/11 के बाद, और 8 लाख लोग मरे हैं, और कोई 3.5 करोड़ लोग बेघर हुए हैं ये 9/11 के बाद। इतना हौलनाक आपको है। अफगानिस्तान में 2.5 खरब डॉलर खर्च किए, 100 अरब तो डॉलर तो फौज पर। अब उनका रुख हो गया चीन की तरफ। चीन से उनको तकलीफ बहुत ज्यादा है। एक तो चाइना जो है नॉन वाइट पावर है, अमेरिका बड़ा रेसिस्ट मुल्क है एट द कोर, ये ना भूलें। वो कहते हैं ये कहां से आ गए, और चीन ने एक मुतबादल निजाम भी दिया है। उनका निजाम अमेरिकी निजाम नहीं, उसमें कामयाब भी हुए हैं, गुर्बत के हवाले से, मौशी तरक्की के हवाले से, इक़्तिसादी हवाले से, और उनका असर रसूख भी पड़ गया है, सियासी तौर पर भी, फौजी भी। तो वो अब उनको दुश्मन समझ रहे हैं। और ये कोल्ड वॉर का जो है ना महवर, ये हमारा खित्ता होगा जिसमें पाकिस्तान भी है। अच्छा मुशाहिद साहब, आप क्या समझते हैं 20-25 साल पहले जितना अमेरिका मजबूत था, आज उतना मजबूत है? क्या वो चीन को उस तरह डिफीट दे सकेगा जिस तरह माजी में आपने 2-3 रेफरेंस बड़े माकूल दिए?
دیکھیں جی، میں تو سمجھتا ہوں، میں کہتا رہا ہوں اپنی تقاریر میں، اور میں نے یہ بات امریکہ میں بھی کی تھی 2 سال پہلے، میں گیا تھا سینٹ، ان کی کانگریس میں، ان کو پسند نہیں آئی. میں نے کہا کہ امریکہ کو میں جانتا ہوں بہت پرانا، آپ کا زوال شروع ہو گیا 2003 سے. کہتے 2003 کے کیوں؟ میں کہا جب سے آپ نے عراق پر حملہ کیا جو انلیگل تھا، امورل تھا، انجسٹ تھا، اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل ہے. وہ کہتے ہیں نا قرآن شریف میں ہے وہ مکر اللہ و اللہ خیر الماکرین. انہوں نے منصوبہ بندی کی، اللہ تعالیٰ نے اپنی کی، اور بے شک وہ بہترین منصوبہ بندی کرنے والا ہے. بش کا خیال تھا کہ میں پہلے عراق پر جاؤں گا، پھر سیریا، پھر لیبیا، اور پاکستان اور سعودی عربیہ کا بھی نام تھا اس لسٹ میں. اللہ کا فضل ہوا کہ وہ عراق میں ہی پھنس گئے اور افغانستان میں پھنس گئے. تو وہ اس وقت سے ان کا زوال شروع ہو گیا. اور اب آپ دیکھیں عارف صاحب کہ امریکہ از لائک آلموسٹ، ان کی سیاست از لائک اے تھرڈ ورلڈ کنٹری، جو اتنی سخت قسم کی وہ لڑائی ہو رہی ہے. اور آپ دیکھیں گے ان کے جو میڈیا نے اب اٹیک کرنا ہے بائیڈن انتظامیہ پر، اور میرے خیال میں تو ٹرمپ واپس آ جائے گا 2024 میں. بشایر صاحب آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا، ٹرمپ نے تو جو بائیڈن کے ریزائن کا مطالبہ بھی کر دیا ہے، اور لوگ بھی سنا خاصا غم و غصہ ہے. یہ وہی صورتحال ہے جب جمی کارٹر ہوئی تھی، ایران میں انقلاب آیا تھا، ان کی ایمبیسی پکڑی گئی تھی. مجھے وہی یاد آ رہا ہے کہ وہی سوچ ہے کہ جب ان کا جو آج سین دیکھے گئے ہیں کہ لوگ بھاگ رہے ہیں ایمبیسی سے، ہیلی کاپٹر جا رہے ہیں، یہ بات معاف نہیں کیا جائے گا بائیڈن انتظامیہ کو. جو بائیڈن اس کا مشاہد صاحب، میرا لاسٹ سوال آپ سے میں کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے. میں یہ 20 سال پہلے جو ہم نے سنا یا دیکھا وہ پروپیگنڈا تھا. وہ کیا تھا کہ جی طالبان تو خواتین کو گھروں میں بند کرتے ہیں، وہ کوڑے مارتے ہیں، وہ تو یہ کر دیں گے. میں وہ لمبی بات نہیں کرنا چاہ رہا، مگر آج 20 سال کے بعد جو طالبان ہیں وہ چائنا سے جا کے نیگوسیشن کر رہے ہیں ٹریڈ کی، وہ اپنے ریجن سے ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں. ان کا وہ انگلش میں کہہ رہے ہیں کہ ہم خواتین کی ایجوکیشن کے خلاف نہیں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ 20 سال پہلے ہم غلط سمجھ رہے تھے کہ یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. واٹ از دس؟ نہیں، دیکھیں نا 20 سال 25 سال میں بہت تبدیلی آئی. اگر ہم نیا پاکستان کی بات کرتے ہیں تو نیا طالبان بھی آ گئے ہیں، ان کی سوچ میں تبدیلی آئی ہے. انہوں نے افغانستان بھی نیا ایک تبدیلی آ چکی ہے، ان کا نئے حقائق بھی ہیں 20 سالوں سے. اور پاکستان میں بھی تبدیلی آئی ہے. لوگ پاکستان کو 90s کے زاویے سے دیکھتے ہیں، او جی پاکستان اسٹیبلشمنٹ یہ کر رہی ہے، ان کے پیچھے کر رہی ہے. ہماری سوچ میں بھی بڑی تبدیلی آئی ہے. کیا تبدیلی آئی ہے؟ ذرا تھوڑا بتائیں ہمیں، کیا تبدیلی آئی ہے پاکستان میں؟ میرے خیال میں یہ تبدیلی آئی ہے کہ پہلے ہم افغانستان کو سمجھتے تھے اسٹریٹجک ڈیپتھ، ہم سمجھتے تھے کہ افغانستان کے ذریعے ہم سارا اپنا سلسلہ چلائیں گے قومی سلامتی کا. اب وہ سوچ چینج ہو گئی ہے، ہم لوگ ماڈرنائز ہوئی ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ میں بھی تبدیلی آئی ہے. اور ہمارے محل میں کچھ جو سوچنے والے سیاسی لوگ ہیں ان میں بھی تبدیلی آئی ہے کہ افغانستان کو آپ اس طرح نہیں آپ کنٹرول کر سکتے جو آپ کا خیال تھا. اچھا، کمنگ بیک ٹو دی امریکہ میں آپ رہے ہیں اور بڑی گہری نگاہ ہے آپ کی. وہاں پہ پہلے بھی ایک موومنٹ بنی تھی بہت بڑی، 200 شہروں میں کرفیو لگ گیا تھا، اور آپ بڑے انہوں نے کووڈ کے بعد بھی پیسے ویسے دے کے لوگوں کو پیسیفائی رکھا ہوا ہے. تو بڑی ڈویژن ہے امریکن سوسائٹی میں. آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ ایسی موومنٹ بن سکتی ہے جو پوسٹ الیکشن بنی تھی ٹرمپ کے پیچھے؟ دیکھیں جی، ایک تو موومنٹ ہوئی تھی بلیک لائیوز میٹر، وہ تو سیاہ فام کے حوالے سے تھی نا. دوسری دیکھیں نا، ٹرمپ نے الیکشن میں کتنے ووٹ لیے؟ 7.5 کروڑ، اور 4-5 ملین کا فرق ہے جو بائیڈن نے لیے ہیں، وہ کوئی 40-50 لاکھ زیادہ ہے. 8 کروڑ کے 7.5 کروڑ ووٹ کسی لوزنگ کینڈیڈیٹ نے امریکہ کی تاریخ میں نہیں لیے. یہ بہت بڑا ووٹ ہوتا ہے، اور وہ ووٹ بینک اس کا ابھی تک قائم اور دائم ہے. اور ٹرمپ کا جو کنٹرول ریپبلکن پارٹی میں بہت سٹرونگ ہے، کیونکہ اس کی بات مانی جاتی ہے. امریکہ جو ہے سیاسی طور پر کئی چیزوں میں بڑا بیکورڈ ہے. ان کے لوگ صرف لوکل ایشوز پر بات کرتے ہیں، ان کو دنیا کا نہیں پتا ہوتا. عام امریکی کی بات کر رہا ہوں میں، کیونکہ اور CNN کا ایک سوچ ہے، وہ پرو ڈیموکریٹ ہے، اور جو دوسرا ہے اپنا فاکس ٹی وی، اس کی ایک سوچ ہے پرو ٹرمپ ہے. تو بہت بڑی گہری تقسیم ہے امریکہ میں سے، شدید قسم کی، جو پاکستان میں سیاست میں تھی نا 1990s میں، اس قسم کی سوچ ہے تھرڈ ورلڈ ملکوں میں. تو موومنٹ بن سکتی ہے وہاں پہ سید صاحب؟ تحریک دوبارہ میرے خیال میں یہ کوشش کریں گے کیونکہ یہ جو ہے نا امریکہ کی بےزتی بہت ہوئی ہے نا. امریکہ جیسے سپر پاور، آپ نے CIA کی بات کی، آپ نے سارا وہ اتنا ہم بات کرتے تھے، اور CIA کے اندازے بھی غلط ثابت ہوئے. پھر پینٹاگون، روب، دبدبا، بہت ان کی ہیومیلیشن ہوئی ہے انٹرنیشنل. لوگ کہتے ہیں یہ آپ کی اسیسمنٹ تھی، یہ آپ کے تجزیے تھے، یہ آپ کی ٹریننگ تھی، یہ آپ نے پلاننگ کی تھی، آپ تو نالائق ہیں بالکل. تو اور یہ ناکامی اس کی نالائکی کی وجہ سے ہوئی ہے. تو وہ اب اس کا ملبہ گرے گا اس کے اوپر بائیڈن پر. بائیڈن کو صرف یہ ہے کہ ٹرمپ پہلا امریکن پریزیڈنٹ تھا جان ایف کینیڈی کے بعد جو امریکن اسٹیبلشمنٹ کا بندہ نہیں تھا. ٹرمپ کے پیچھے امریکن اسٹیبلشمنٹ، سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے.
وہ ٹرمپ سے بائیڈن کے پیچھے، اور بائیڈن کو وہ پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے جس حد تک ممکن ہو. کینڈیڈیٹ کیسے بن گیا مشاہد حسین سید صاحب؟ وہاں تو اسٹیبلشمنٹ کے ہی 2 کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں امریکہ میں، 2 پاورفل کمیٹیز جو ہیں وہ سلیکٹ کرتی ہیں ان کو، اور بعد میں آپ نے دیکھا کہ پرائمریز میں جس بندے کو باہر نکالنا ہوتا ہے برنی سینڈرز کے خلاف انہوں نے ریگنگ بھی کر دی تھی. ہاؤ کم ہی گاٹ دی نامینیشن جو ٹرمپ تھا؟ آئی تھنک ٹرمپ کو انہوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا، انہوں نے کہا یہ امیر آدمی ہے، یہ بیوقوف آدمی ہے، اس کو کیا پتا ہے دنیا کا، یہ بس موج میلہ کرتا ہے، ارب پتی ہے اپنا، اس کو ہم کنٹرول کر لیں گے اور ہمارے قابو میں رہے گا. وہ نہیں جانتے کہ ٹرمپ جو بھی کچھ ہے پاگل سمجھے، اس کی اپنی ایک سوچ ہے، اور چاہے وہ سوچ جتنی بھی انتہا پسند نہ ہو. ایک بات ٹرمپ کی پالیسی بڑی صحیح تھی میں سمجھتا ہوں، اس نے کہا تھا کہ ہم مسلم دنیا میں فوج نہ بھیجیں، یہ جنگیں ہم نہیں جیت سکتے. بائیڈن کے مقابلے میں اس نے عراق وار کی مخالفت کی، افغان جنگ کی مخالفت کی. انہوں نے کہا یہ پنگانا لے مسلمانوں کے ساتھ، اور وہ صحیح اس کے اسسمنٹ تھا. اچھا مشاہد صاحب یہ ذرا رہنمائی فرمائیے گا، 30 لاکھ آلریڈی پاکستان میں افغان مہاجرین ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں آنے والے دنوں میں مزید مہاجرین آ سکتے ہیں، اور پاکستان انہیں کس طرح کنٹرول کرنا چاہیے؟ آگے ہی ایک مشکل بنی ہے. دیکھیں جی، ہمارا خدشہ تھا، شکر ابھی تک نہیں ہوا، کہ شاید خانہ جنگی ہوگی اور ایٹ لیسٹ کوئی 5 یا 7 یا 10 لاکھ اور لوگ آئیں گے. ابھی تک خوف ضرور ہے، اور 3.5 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے، انٹرنلی ڈسپلیس پرسن. اور مجھے فون آ رہے ہیں کابل سے افغان دوستوں کے، یار مجھے PIA کے ٹکٹ دلواؤ، ویزے میرے لگے ہوئے ہیں، مجھے ویزا دلواؤ، ہم بھاگ رہے ہیں. لیکن ابھی تک کوئی وہ اس طرح نہیں زیادہ انخلا ہوا. لیکن اگر وہ آنا چاہیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی بھائی چارے کی ہم اسپرٹ ہے، ہم ماڈل میزبان رہے ہیں سب سے طویل عرصے کے لیے، سب سے زیادہ افغان مہاجرین کو ہم نے میزبانی کی ہے. ہم دروازے اپنے کھولیں، ہم بڑے دل کے لوگ ہیں، ہمارا لیڈرشپ رول ہے اس خطے میں بھی اور رہا ہے. 20 لاکھ روہنگیا کے لوگ کراچی میں رہتے ہیں، کوئی 20-25 لاکھ بنگالی بھی رہتے ہیں، تو 4-5 لاکھ لوگ آ جائیں تو کوئی ایسی بات نہیں. میں تو سمجھوں کہ دروازے ہم بند نہیں کر سکتے. یہ جو طالبان کی کامیابی ہوئی ہے، انڈیا کا کیا ریئیکشن آپ دیکھ رہے ہیں؟ انڈیا پہ اس کا کیا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، انڈیا کے لیے تو یہ صفحہ ماتم ہے، کیونکہ دیکھیں نا ان کا ایک بیس تھا NDS جو نام نہاد افغان انٹیلیجنس تنظیم ہے، یہ انڈیا کی را کی ذیلی تنظیم، بی ویری کلیئر ہوتا ہے. اور یہ جو TTP ہے 6000 اور کوئی BLA کے بھی لوگ ہیں کوئی 700-800 ہزار کے قریب، یہ تو سارے ہندوستان کے پشت پناہی سے ہندوستان کے پیسے سے کام کر رہے ہیں. دیکھیں جی، مجھے شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک ڈوسیہ دیا تھا 6 مہینے پہلے، 40 صفحے کا، انڈین اسٹیٹ ٹیررزم اگینسٹ پاکستان. 87 ٹریننگ کیمپ ہیں را کے پاکستان کے خلاف، 66 افغانستان میں، 21 ہندوستان میں، اور پورا لسٹ دی ہوئی تھی پوری رپورٹ. تو پاکستان کے خلاف جو فل فلیجڈ ہائیبرڈ وار، لو انٹینسٹی وار، یہ بھارت میں ان کا تو بیس ختم ہو گیا. تو وہ ان کے لیے تو بہت بڑا ایک دھچکا لگا ہے. لیکن وہ اور طریقے سے وہ گڑبڑ کرنے کی کوشش کریں گے، خاص طور پہ امریکہ کے پشت پناہی کے ساتھ، تو وہ ہمیں اس کو کیئرفل ہونا چاہیے. لیکن ہندوستان کے لیے ون لاسٹ تھنگ سید صاحب، یہ بتائیں کہ کیا اٹیکس وغیرہ جو B-52 ہے امریکہ کا، یہ کوئی اس طرح کا چانس ہے کہ ادھر زیادہ تباہی کے لیے یا اس کو ڈسرپٹ کرنے کے لیے ڈیولپمنٹ کو، ایسی کوئی چانسز ہیں امریکہ ایسا ایڈونچر کر سکتا ہے؟ دیکھیں جی، B-52 بمبرز ان کے کہاں ہیں؟ وہ العدید بیس ہے قطر میں. قطر سے نکلیں گے گلف سے تو انٹر کیسے کریں گے؟ پاکستان کی سرزمین سے انٹر کر سکتے ہیں، اور کوئی طریقہ نہیں. سینٹرل ایشیا پوٹن نے روک دیا ہے. پوٹن جو روس کا صدر ہے، اس نے کہا ہے کہ تاجکستان، ترکمینستان، ازبیکستان کوئی ان کو دے گا. ایران ویسے ہی ان کا دشمن ہے. تو پاکستان کو چاہیے کہ اپنی سرزمین ہو. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے ساتھ ترجمان طالبان کے جناب، جی آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی. ایک تو ابھی آپ کی سٹیٹمنٹ آئی ہے اور خبریں بھی وہاں سے یہ آ رہی ہیں، تو کیا اس وقت صورتحال ہے وہاں پہ؟ لوگوں کا اعتماد بحال ہوا کہ آپ جو ہے وہ ایک نارمل زندگی جو ہے اس کو اس طرح سے کنٹینیو کریں گے اس دفعہ، اور آپ کا مختلف ہوگا سٹینس ماضی کی نسبت؟ جی بالکل، ہم نے لوگوں کو اشور کیا ہے، اسٹیٹمنٹس ایشو کیا ہے کہ وہ نارمل زندگی کو بسر کرے امن کے ساتھ. ہم اس کے امن کو مینٹین کرتے ہیں، اس کے ملکیت کو، اس کی پراپرٹیز کو، اس کی عزت کو، اس کی حیات کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا. تو ہم نے کئی بار اس کو لوگوں کو اطمینان دیا ہے اور کہ وہ اطمینان کے ساتھ زندگی کرے. اور میرے خیال میں جب ہمارے فورسز داخل ہو چکے ہیں
وہ حالات بہتری کے طرف جا رہی ہے. اور اس سے پہلے وہ کابل ایڈمنسٹریشن کے جو ادھر فورسز تھے، پولیس مین تھے، انہوں نے اپنی جگہوں کو چھوڑ دیا تھا، اس لیے ایک واکچوم آ گیا تھا. تو اس واکچوم سے کچھ پلنڈررز، تھیوز، چور ٹائپ کے لوگ انہوں نے اسے. سہیل صاحب یہ بتائیں کہ اتنی جلدی افغان حکومت کے خلاف جن کی 3 لاکھ فوج تھی، آپ کی پیش قدمی اور کامیابی کس طرح ہوئی؟ آپ سمجھتے تھے کہ اتنی جلدی کامیابی مل جائے گی اور اب ادھر خواتین کو ایجوکیشن کی اجازت ہوگی؟ اب نہیں، بالکل بالکل اجازت ہوگی. اور ہمیں معلوم تھا کہ کیونکہ افغانستان کے عوام ہمارے ساتھ تھے، 20 سال سے ساتھ تھے، اس لیے تو ہم اس کے قابل ہوئے کہ ایک سپر پاور اس کی جو حامی ہے اس کے خلاف اب مقاومت کرے، جہاد کرے 20 سال سے اور اپنی آزادی کو حاصل کرے. تو وہ یہ ہمیں تو معلوم تھا یہ، لیکن جو وہ آکوپائنگ پاورز تھے یا اس کے سپورٹرز تھے. اچھا شاہین صاحب یہ بتائیے کہ شریعہ لاز کے ذریعے آپ جو کورٹس کو چلائیں گے، نظام کیا ہوگا جس میں آپ جو کس طرح سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں شریعہ لاز کے حوالے سے؟ جی، یہ تو ہم چاہتے ہیں کہ افغان انکلوسیو اسلامک حکومت ہو، لیکن اس کے سارے وہ چیزیں جو آئندہ مستقبل کے دنوں میں ہم اس کو سارے سیٹ اپ کریں گے، وہ سارٹ آؤٹ کریں گے انشاءاللہ. سہیل صاحب، اشرف غنی کے زمانے میں پاکستان اور افغانستان کے تعلقات اچھے نہیں گنے گئے. آپ طالبان کے آنے سے کیسے اس پہ کوئی اثر پڑے گا؟ پاکستان کے لیے آپ کی خارجہ پالیسی کیا ہوگی؟ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جو وہ ہمارے ایک نیبرنگ ملک ہے، ہمسایہ ملک ہے، اچھے تعلقات چاہتے ہیں. ایک ہمسایہ ملک ہے، ایک مسلمان ملک ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے بہت سے مہاجرین ملین کے لاکھوں کی تعداد سے ادھر زندگی بسر کر رہے ہیں پچھلے 30-40 سال سے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک اچھے تعلقات ہو، آپس میں کوآپریشن ہو، ٹریڈ میں، اکانومی میں، ایجوکیشن میں اور دوسرے کئی سیکٹرز میں. اچھا سہیل صاحب، یہ رہنمائی فرمائیے گا کہ آپ دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ افغانستان میں اب کیسی حکومت ہوگی؟ جیسے آپ نے کہا کہ آپ بین الاقوامی قوانین کی پابندی بھی کریں گے، دنیا کو کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ ہم یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ وہ دور جو آکوپیشن کا تھا، وہ خارجی قبضے کا تھا، جو وہ ختم ہونے والا ہے. ایک نیا دور ہوگا جو افغانستان کے ریکنسٹرکشن ہے اور پیس کا ہے، اور افغان عوام کی پیسفل کو ایگزسٹنس کا ہے. اس میں وہ ہمارے ساتھ افغانستان کی ریبلڈنگ میں وہ ہم کمک کرے. اچھا سہیل صاحب، جو پاکستان کے جو افغانستان کو تحفے ہیں اس میں کرکٹ ٹیم بھی ہے، تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ طالبان کے آنے کے بعد افغانستان میں کرکٹ ختم ہو جائے گا. آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی، وہ اس کو معلوم نہیں کہ ایک کرکٹ ہم نے بنایا تھا، جو اس کا آغاز کیا تھا ہم نے کیا تھا. چلیے، یہ تو اچھی خبر ہے. ہمارے وہ وقت جو ہمارے ادھر اس ٹائم جو حکومت تھی، اس ٹائم میں کرکٹ تھا نہیں. تو اس کا مطلب ہے سہیل شاہین صاحب آ کے لاہور میں کرکٹ میچ کھیلیں گے ہمارے ساتھ؟ بالکل بالکل. میں وہ ایک بار گیا ایمبیسیڈر ظہیر صاحب کے ساتھ کرکٹ میچ کو دیکھنے. ابھی بھی مجھے یاد ہے راول پنڈی میں جو ہمارے ایک ٹیم تھا، پاکستان ٹیم کے ساتھ میچ کھیل رہا تھا. مشاہد حسین سید صاحب، آپ کا بہت خاص شکریہ. بہت کچھ تشنا رہ گیا، کل یا پرسوں آپ سے پھر ہم ریکویسٹ کریں گے. جناب سہیل شاہین صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ناظرین، آج ہم نے کوشش کی کہ ہم کسی طریقے سے اس کی تصویر کو کسی حد تک مکمل کر کے آپ کے سامنے پیش کریں.